class. This is the business studies, and our today's topic is about company form of an organization. So, dear students, we may discuss first. It is also known as company form of organization is also known as joint stock company. So, the first we may discuss its meaning. We may have an introduction of this company form of organization. Dear students, if you remember, we have studied about the other forms of organization as well, which are small in its nature. But with the technological improvements, the scale of operations has increased, and these primitive forms of business organization cannot do the needful of the present society. जैसे कि आप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आज क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी है, ये भी एक वजह हो सकती है, और इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, फ्लो ऑफ मनी है। तो सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन की है कि ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नीड्स को कैटर नहीं कर सकते थे, और वक्त की ज़रूरत ये हो गई कि बिज़नेस जो है, बिज़नेस को भी चैलेंजेस आ गए, लिहाजा ये बिज़नेस रोज़ बरोज़ जो है इसको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना पड़ा। तो इसी तरह से जो है बिज़नेस की जो स्ट्रक्चर है ये भी चेंज होता गया। तो इस तरह से जो बिज़नेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक आइडिया ऐसा आ गया कि दैट वी मस्ट आल्सो थिंक इन द टर्म्स ऑफ द कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम एक बहुत बड़ी बिज़नेस बनाएं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए जो है इकट्ठा अपने रिसोर्सेज को किया, और मिल बैठकर बहुत सारे लोगों ने मिल बैठकर अपने रिसोर्सेज को जमा करके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वजूद में लाया, ताकि वो बड़ी लेवल पर बिज़नेस करें और लोगों की बड़ी लेवल पर उनको खिदमत दें, उनकी खिदमत करें और उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। तो इस सूरत में जो है देयर वाज ए कॉन्सेप्ट ऑफ larger business organization. So this larger organization is known as company form of organization. Now, dear students, we may here, I may read for you a definition or two, one from the Companies Act and another from some authority of this business study, that what they have said about this company form of organization. James Stephenson has said, James Stephenson is an authority in the business studies. He has said that a company is an association of many persons. So we may try to understand what a company is. A company is an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employ it in some trade or business, and who share the profits and losses arising therefrom. So dear students, इसका मतलब यह है कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन। अनलाइक सोल प्रोप्राइटर इसमें एक आदमी नहीं होता, अनलाइक पार्टनरशिप इसमें 4, 5 या 10 आदमी नहीं होते। देयर आर hundreds of people, thousands of people in a company. ये एक एसोसिएशन है, एक बहुत बड़ी जमात है लोगों की, who contribute money or money's worth to a common stock, जो जमा करते हैं, जो एक्यूमुलेट करते हैं पैसा या money's worth. Money's worth means other things which have money's value. For example, some may give land, some may give the buildings to a particular business. तो इस तरह से मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ लोग या तो पैसा जमा करके या मनीज वर्थ, जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, कैपिटल देते हैं एक बिजनेस को,
اور ایک جوائنٹ سٹاک تیار کرتے ہیں، اس کا ایک ذخیرہ بنا لیتے ہیں، اور اسی ذخیرے کو، اسی کیپٹل کو اینڈ امپلائی اٹ ان سم ٹریڈ اور بزنس، اور اسی ذخیرے سے، اسی کیپٹل سے وہ بزنس کرتے ہیں۔ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ اینڈ وو شیئر دا پروفٹس اینڈ لاسز ارائزنگ دیئر فرام، تو اس بزنس سے جو پروفٹ آتا ہے یہ لوگ اس کو جو ہے بانٹتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی بزنس میں لاس کی بھی رسک ہے، اگر لاسز آئیں گے، جب ان لوگوں کو پروفٹ بانٹنا ہے تو لاسز کو بھی ڈیفینیٹلی انہی کو بانٹنا ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن جو ہے ہمیں جیمز اسٹیفنسن نے دی ہے۔ جہاں تک باضابطہ اس کمپنیز کے بارے میں، کمپنیز فارم آف آرگنائزیشن کے بارے میں، یہاں انڈین لا میں جو ہے ایک باضابطہ ایک ایکٹ ہے جس کو ہم بولتے ہیں کمپنیز ایکٹ آف 1956۔ تو اس کمپنیز ایکٹ کے مطابق، اس کمپنیز ایکٹ نے جو ہے اس کمپنی کو جو ہے ڈیفائن کیا ہے، اے کمپنی مینز اے کمپنی فارمڈ اینڈ رجسٹرڈ انڈر دس ایکٹ۔ کمپنی کا مطلب ایک کمپنی ہے، کمپنی کا مطلب ایک وہ کمپنی ہے جس کو بنایا جاتا ہے اور جس کو رجسٹر کیا جاتا ہے اس کمپنیز ایکٹ کے مطابق، یعنی جو کمپنیز ایکٹ 1956 ہے، اسی کے قانون کے مطابق جس کمپنی کو بنایا جاتا ہے اسی کمپنی کو کمپنی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اگر اس ایکٹ سے وہ باہر ہے تو ایک کمپنی نہیں ہو سکتی۔ تو اور جن کو پیسہ ہوگا، جن کے پاس کیپٹل ہوگا، وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، تو ان لوگوں کی یہ جماعت ہے، ان لوگوں کی یہ جماعت ہے۔ اور یعنی کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایسوسیشن آف پرسن، تو کمپنی تب بنتی ہے جب بہت سارے لوگ اس میں ہوں اور مل بیٹھ کر وہ اپنا کیپٹل جمع کر کے، اپنی ایفرٹس کو سامنے لا کے، اپنی ایکسپرٹائز کو کام میں لا کے جو ہے ایک بزنس کا قیام کریں گے، اور اس بزنس کو جو ہے پروان چڑھائیں گے، اس بزنس کو آگے چلائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک دو یا چار بندوں سے کمپنی نہیں بن سکتی، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا جو ہے حصہ لے سکتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کی بنائی ہوئی ایک بزنس ہے۔ تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں انڈیپینڈنٹ لیگل اینٹیٹی ہے۔ انڈیپینڈنٹ لیگل اینٹیٹی سے یہ مراد ہے کہ کمپنی جو ہے، جیسے آپ نے ابھی ہم نے پڑھا کہ اٹ از رجسٹرڈ اینڈ اٹ از کریٹڈ انڈر دا لا، کمپنیز لا فار ایگزامپل، یا کمپنیز ایکٹ آف 1956۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہ الگ ایک اس کی ایک قانونی جوازیت ہے، یہ اپنے ممبرز سے الگ ایک اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک اینٹیٹی ہے، اور یہ کمپنی جو ہے یہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے ایکٹ کر سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس کا ممبر اس کی ایجنسی کر سکے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کمپنی جو ہے اپنے بل پر، کیونکہ یہ قانون کے پاس جو ہے یہ رجسٹرڈ کمپنی ہے، تو یہ اپنے ذریعے سے جو ہے ایکٹ کر سکتی ہے۔ اور یہ کمپنی جو ہے اس کی یہ مجبوری نہیں ہے کہ یہ جو اٹ از ناٹ باؤنڈ بائی دی ایکٹ آف اٹس ممبرس، تو یہ ایکٹ آف یہ ممبرس کی ایکشن سے باؤنڈ نہیں ہے، یہ الگ تھلگ ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے، یہ اپنے بل پر جو ہے ایکٹ کر سکتی ہے۔ تو اس کے ممبرز جو ہیں، اس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، اس کے ممبرز کو، چونکہ کمپنی کے ممبرز کو شیئر ہولڈرز کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے ایجنٹس نہیں ہو سکتے۔ تو اگر اس میں سے جو ہے جو بھی آدمی ہے، جو بھی شخص اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہ تو کمپنی کو جو ہے وہ کمپنی کے لیے کریڈیٹر ہے، کمپنی اوز ٹو دیٹ پرسن۔ اس طرح سے جو کمپنی کی لائف ہوتی ہے یہ کب تک چلائی جائے گی، اٹ از آلسو یہ جو ہے یہ ممبرس کی لائف سے انڈیپینڈنٹ ہے، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی آدمی مر جائے تو کمپنی بھی ختم ہو جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے
یہ کمپنی جو ہے یہ جو ہے کسی آدمی کو جو ہے جو اس کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کرے یا سوٹ کرے تو اپنے نام پہ کر سکتی ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ اس کا تھا. ایک تو یہ ایسوسیشن آف پرسنز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ لیگل انٹیٹی ہے. تیسری بات جو ہے اس کی لمیٹڈ لائبلٹی ہے. کمپنی کی لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے. دیکھیے اس کی لمیٹڈ لائبلٹی کیوں ہے؟ لمیٹڈ لائبلٹی اس کی اس لیے ہے کہ اس کے بہت سارے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے اونرز ہوتے ہیں. جو بھی جس وقت بھی کمپنی کو کوئی لائبلٹی پڑے دوز پیپل ہیو ٹو شیئر دس لائبلٹی. تو اس طرح سے کمپنی کی لائبلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اس کا ایک اور فیکٹر کریکٹرسٹک ہے کہ اس کی ایک کامن سیل ہوتی ہے. کمپنی کی ایک کمپنی being an artificial person cannot put its signatures. یعنی کہ یہ آرٹیفیشل پرسن ہے، یہ اپنے سگنیچرز نہیں کر سکتے. اس کی ایک کامن سیل بنائی جاتی ہے. اس کی ایک کامن سیل بنائی جاتی ہے. تو جو اس کی کامن سیل ہوتی ہے وہ فکس کی جاتی ہے. وہ اس کے تمام ڈاکومنٹس پر جو ہے وہ فکس کی جاتی ہے. اور جتنے بھی کنٹریکٹس اس کے ہوتے ہیں تو ان کے سگنیچرز اس پر ہوتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں کمپنی کے ڈائریکٹرز وہ اس کی ایک جو ہے وٹنس ہوتے ہیں اس کے سیل کے فکس کرنے کے. یہ جو ہے یہ اس کے یعنی وٹنس ہوتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے، اس کی کامن سیل ہوتی ہے. اور پانچواں اس کا ہے ٹرانسفریبلٹی آف شیئرز. یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کمپنی کے لیے کہ اگر کوئی اس کا ممبر اس کا شیئر ہولڈر کبھی اس کمپنی کے ساتھ اپنے بزنس کو چلانا نہ چاہے، وہ بزنس سے باہر آنا چاہے، تو یہ کمپنی کے لاز میں ہے کہ اس شخص کو اپنا کیپٹل واپس نہیں ملے گا. البتہ وہ کسی آدمی کو اپنی جگہ پر لا کے جس سے وہ اپنا پیسہ حاصل کر سکے اس کمپنی کے ساتھ جو ہے اس کو منسلک کر دے گا. تو اس ایک شخص جو آؤٹ گوئنگ ہے اس کا کیپٹل جو ہے وہ ٹرانسفر دوسرے بندے کو ہو سکتا ہے. اور چونکہ شیئرز کو جو ہے ریفنڈ نہیں کیا جا سکتا، اتنی بات تو ضرور ہے کمپنی میں کہ ان کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ان جو ہے یہ ایک بات اس میں ہے کہ اس کے شیئرز کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف. تو ایک بات اس میں اور ہے، وہ چھٹا پوائنٹ جو ہے دیٹ از سپریشن آف اونرشپ اینڈ مینجمنٹ. تو یہ بھی ایک بات ہے، جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں اس کمپنی کے تو وہ دور دور کے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کمپنی میں کہ کوئی لوکل ہی اس میں جو ہے اس کی بزنس میں شریک ہو سکتا ہے. اس میں کہیں کسی بھی علاقے سے کوئی بھی آدمی جو ہے اس میں اپنا کیپٹل انٹروڈیوس کر سکتا ہے، اس کا شیئر ہولڈر بن سکتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے اگر کوئی ہمارا جو ہے شیئر ہولڈر وہ کمپنی کے جو ہے مینجمنٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس کے مینجمنٹ میں بھی حصہ لے گا تو وہ لے بھی سکتا ہے. تو یہ کمپلسری نہیں ہے، اسی لیے جو ہے اس کی اونرشپ الگ ہے اور مینجمنٹ الگ ہے. اگر کوئی اس کا مینجمنٹ چلانے والا ہے he will get the dues for that management in addition to his own profits. تو یہ الگ بات ہے، مینجمنٹ کے لیے اس کی الگ ذمہ داری ہے اور ایز اونر اس کی الگ ذمہ داری ہے. تو مینجمنٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونر جو ہے مینجمنٹ اسی کے ذمہ ہے، یا جو مینیجر ہے تو اونر بھی وہی ہو سکتا ہے. سو دیز ٹو تھنگس مینجمنٹ اینڈ اونرشپ آر ٹو سپریٹ تھنگس ان دا کمپنی فارم آف آرگنائزیشن. تو یہ بھی اس کا ایک کریکٹرسٹک ہے. تو اور ایک اس کا کریکٹرسٹک جو ہے وہ پرپیچول ایگزسٹنس. اٹ مینز کمپنی ہیز اے کنٹینیوس ایگزسٹنس. مثال کے طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹنرشپ میں ود دا ڈیتھ آف اے پارٹنر جو ہے پارٹنرشپ ڈیزالو ہو جاتی ہے. یہاں پر ایسی بات نہیں ہے،
کوئی ممبر مرے تو بزنس چلتی رہتی ہے، کسی کے شیئرز ٹرانسفر ہو جائیں تو بزنس چلتی رہتی ہے. تو لہٰذا پرپیچول جو ایگزسٹنس ہے یہی مراد ہے کہ اس کی کنٹینیوس ایک پرماننٹ ایگزسٹنس ہے. تو یہ کمپنی جو ہے جہاں تک جو ہے اس کو شیئر ہولڈرز چاہیں تو اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. ود دا ڈیتھ، ود دا انسالوینسی اور ود دا ریٹائرمنٹ آف اے شیئر ہولڈر، دس کمپنی کی ناٹ بی وائنڈیڈ اپ. دس کمپنی، دا ایگزسٹنس آف کمپنی از ناٹ ایٹ اسٹیک. اسی سے مراد ہے دیٹ دا کمپنی ہیز اے پرماننٹ ایگزسٹنس. اسی پرماننٹ ایگزسٹنس کو پرپیچول ایگزسٹنس کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے نیکسٹ کریکٹرسٹک جو ہے اس کا 8واں وہ یہ ہے کہ اس پہ کارپوریٹ فائننس لگتا ہے. کارپوریٹ مینز اٹس دا لارج فائننس. دس کیپٹل از ڈیوائڈیڈ انٹو شیئرس آف سمال ڈینومینیشن میں اس کو جو ہے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو اٹ نیڈس کمپنی ٹائپ آف بیکاز اٹ از اے لارج اسکیل بزنس، سو اٹ نیڈس ہیوج فائنانسز. دوز فائنانسز آر آلسو نون ایز کارپوریٹ فائنانس. تو اس کا 9واں پوائنٹ جو ہے دیٹ از پبلیکیشن آف اکاؤنٹس. تو پبلیکیشن آف اکاؤنٹس کا جہاں تک تعلق ہے، جب یہ کمپنی جو ہے اس کا ایک بیلنس شیٹ ہوتا ہے، اس کا ایک پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہوتا ہے جو سال کے آخر پر بنتا ہے یا 6 مہینے کے بعد بنتا ہے، ایز دا کیس میں بھی جیسے کمپنی نے اپنا شیڈول رکھا ہوگا. تو ان کو جو ہے جنرلی اس کو پبلش کرنا ہوتا ہے فار دا انفارمیشن آف دی گورنمنٹ، فار دا انفارمیشن آف اٹس اسٹیک ہولڈرز، فار دا انفارمیشن آف اٹس شیئر ہولڈرز، ٹو برنگ دا پوزیشن آف دی کمپنی بفور اٹس شیئر ہولڈرز، بفور اٹس لینڈرز، before the public, or before what we can say the before the financiers. ان کے سامنے جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دیٹ پرٹیکولر پیریڈ جو ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ، ان کو جو ہے اس کو اپنے اکاؤنٹس کو پبلش کرنا پڑتا ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹوڈے وی ہیو لرن دا کمپنی فارم آف آرگنائزیشن، اٹس میننگ اینڈ اٹس characteristics, meaning, definition and characteristics. I think in today's lesson it is enough. Inshallah, see you again in the next lesson. Goodbye.